बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 13 नवंबर और दिन है बुध का। अहम तरीन तफसीलात के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इमरान खान साहब जीत के और अपने मकसद के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। और इमरान खान साहब ने, आपको याद होगा, एक मरतबा कहा था कि मैं इनको रुलाऊंगा। लिटरली अब ये लोग रोने पर आ गए हैं। ट्रंप ने कुछ ऐलानात किए हैं और अपनी पॉलिसीज़ वाज़े की हैं, और इसके बाद, इन ऐलानात के बाद, मौजूदा जो ताकतवर हैं इनकी मुश्किलात ना सिर्फ बढ़ चुकी हैं, बल्कि जिस बात का इन्हें डर था, जिस बात का इन्हें खदशा था, वो बात हो गई है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ ही साथ नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो एहतजाज की कॉल देकर यहाँ से भी प्रेशर क्रिएट कर दिया है, इस पर इमरान खान साहब को एक और बड़ी जो मदद है वो भी मिल गई है। एहतजाज पर किसकी बड़ी मदद मिली है, इससे भी जो ताकतवर हल्के हैं वो क्यों परेशान है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से आप तमाम नाजरीन से, देखने वालों से, सुनने वालों से ये गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि आप दोस्तों की मदद से और आप दोस्तों की हौसला अफजाई के बाद ही ये वीडियो हम कर पाते हैं और ये ख़बरें आप तक पहुंचा पाते हैं। क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, बोलना आप तमाम नाज़रीन को भी मालूम है कि कितना मुश्किल हो गया है। तो लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले जी आपको बताता चलूँ जी कि नवाज़ शरीफ की कल अपने जो लंदन का फ्लैट है, जिसकी वो मनी ट्रेल आज तक नहीं दे पाए कि वो फ्लैट इन्होंने कहाँ से लिया। कभी कहते हैं कि दादा ने पैसे दिए, और जब पूछा जाए कि दादा कहाँ से लाए तो वो जी दादा से पूछो, वो तो अभी कब्र में है, उनसे कहाँ से पूछें। उसके बाहर खड़े होकर मीडिया से कुछ जो गुफ्तगू है वो की, और इसमें लिटरली रोना धोना नवाज शरीफ की जानिब से किया गया और कहा गया जी कि कैसे ये ओवरसीज़ कम्युनिटी के हवाले से उन्होंने गिला किया कि देखें जी, ये एहतजाज वगैरह करते हैं, अंडे टमाटर गाड़ियों के पीछे भागते हैं, मारते हैं, और इस वक्त उनको परेशानी इस बात की है कि पूरी दुनिया में जिस मुल्क में भी हम चले जाएं वहाँ पर हमें बख्शा नहीं जा रहा। हमें हमारी करप्शन, हमारी चोरी की जो याद है वो करवाई जाती है। जो स्विट्ज़रलैंड में वाक़या हुआ, आप देखें कि किस कदर ये मायूस और एहसास कमतरी का शिकार थे कि 4 अपने लोग सामने खड़े करके और उनसे वीडियो बनवाने की जो कोशिश थी अपने हक में की, लेकिन उसमें भी इनको सवाए ज़लालत के और कुछ नहीं मिला। तो वो जो कल इन्होंने किया और शिकायतें की जी कि देखें जी, ये इमरान खान ने जो कल्चर है वो मुतारफ़ करा दिया, गालियाँ जो है वो हमें दी जाती हैं। तो लिटरली वो रोए उस वो जो मीडिया गुफ्तगू थी, क्योंकि उन्हीं फ्लैट अपार्टमेंट्स के बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो आते हैं और अपना जो एहतजाज है वो करते हैं। बहरहाल जी, कुछ मैं आपको याद दहानियाँ माजी से करवाना चाहता हूँ कि ये इमरान खान का कल्चर नहीं है। ये असल में आपने मुतारिफ़ करवाया, और आपने जो काम किए वो हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं किए। मिसाल के तौर पर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ आपने क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले तो जी वो उस टाइम, वो 90s की बात है कि जब आपने हेलीकॉप्टर से बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं उनकी एडिट शुदा जो फ़ोटोज़ थी वो फिकवाई, उनको पीली टैक्सी जो है वो आप कहते थे। फिर इसी अब ये देखें, ये क्या चीज़ें हैं, ये बदतमीज़ियाँ नहीं हैं तो क्या हैं। ये कहते हैं ना कि पीटीआई के लोग बदतमीज़ियाँ करते हैं, तो ये तो वो बदतमीज़ियाँ हैं जो आज तक किसी ने नहीं किए। क्या आपने हिस्ट्री में कभी सुना कि इस तरह का काम किसी ने किया हो पाकिस्तान के अंदर? क्या इमरान खान ने इस तरह किया? बल्कि इमरान खान और जमाइमा, उनकी जो डाइवोर्स हुई थी उसकी जो एक बड़ी वजह थी वो भी आप लोग ही थे कि आपने क्या क्या जो बातें थी उस वक्त नहीं की इमरान खान के अगेंस्ट। फिर इसी तरीके से बेनज़ीर साहिबा के हवाले से यहाँ तक नवाज़ शरीफ की तकरीरें, ये वीडियोस मौजूद हैं ऑन रिकॉर्ड, आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, जिसमें वो बेनज़ीर साहिबा के हवाले से कह रहे हैं कि ये अंग्रेज़ों की के कुत्ते नहलाने वाली है। इस किस्म के अल्फाज जो हैं वो इस्तेमाल किए थे नवाज़ शरीफ ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के लिए। और आज खैर बिलावल ज़रदारी जो हैं उन्हीं के साहबजादे हैं जो कि नवाज़ शरीफ के उसमें वोट देकर और इस मुंतखब हुकूमत का हिस्सा बने हुए हैं। फिर इसी तरीके से जी तस्वीरें हुई, इवन के सुप्रीम कोर्ट में जो हमले थे वहाँ वो तक करवाए कि जज
آپ کی مرضی کا فیصلہ نہیں دیتے تھے تو آپ نے حملے تک سپریم کورٹ میں کروائے. اور ابھی ریسنٹ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا جو ٹائم تھا اس ٹائم میں بھی جس طریقے سے سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کیا گیا اور ججز کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہا گیا, تو یہ سارا آپ کا کلچر ہے اور اس کی تو کوئی مثال بھی نہیں ملتی. لیکن جو یہ اوورسیز کمیونٹی کر رہی ہے اس سے جو یہ مطلب ہے کہ واقعی یہ اب رونے کے اوپر آگے ہیں, اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سکون ان میں کوئی نہیں ہے, سکون کہیں پر بھی نہیں مل رہا, حکومت ان سے چل نہیں رہی, عوام بالکل ان کے جو ہے وہ دلوں میں نفرت بیٹھ چکی ہے. اور حالت اس وقت ان کی سیاسی یہ ہے کہ یہ اپنی سیاسی ساکھ کو بھی تباہ کر چکے ہیں. ماضی میں نواز شریف کی بھی ایک سپورٹ ہوا کرتی تھی, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ دوبارہ بھی آ جائیں اگر, تو پھر بھی یہ عمران خان صاحب کا جو مقابلہ ہے وہ نہیں کر سکتے. تو یہ کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اور رونے کی ایک اور وجہ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان جیت کے بہت قریب پہنچ چکا اور ان کو معلوم ہے, اور عمران خان ایک مرتبہ باہر آ گیا تو پھر ان سب کی بھی خیر نہیں ہے. اور اب یہ ایک بات کہی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ اگر جی ٹرمپ نے کوئی فون کال کی اور یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہائی کریں, کیونکہ یہی معاملات چل رہے ہیں نا, ٹرمپ جب سے آئے ہیں تو عمران خان صاحب کو ریلیٹ کر کے اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں, پروپیگیٹ بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں کہ دیکھیں جی عمران خان تو ہمیں امریکہ کی غلامی سے آزاد کروانا تھا, اور اب تو وہ ٹرمپ کی کال کا انتظار ہے کہ وہ عمران خان کو رہا کروائے گا. حالانکہ میں اس کو کاؤنٹر کر چکا ہوں, اپنے مختلف ویلاگس میں بتا چکا ہوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے. عمران خان کی جو ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے بھی عمران خان کے نام پر جو ووٹ ہے وہ امریکہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو حاصل کیا ہے. اچھا, اب یہ کیا سمجھ رہے ہیں یا یہ کس قدر حواس باختہ اس وقت ہو چکے ہیں, اب یہ کہہ رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ اگر کوئی اس طرح کا کام ہوا, اور ظاہر سی بات ہے ہم انکار تو نہیں کر پائیں گے, اور پھر جی ہم ایک آپشن رکھیں گے اور ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم عمران خان صاحب کو رہا کر دیتے ہیں اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بیرون ملک بھجوا دیں گے. اور عمران خان صاحب چونکہ اس بات کے اوپر نہیں مانیں گے, کیونکہ عمران خان صاحب تو ابھی سے یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پاکستان ہی ان کا ملک ہے اور وہ تو کہیں پر بھی نہیں جائیں گے, تو عمران خان صاحب اس بات کو مانیں گے نہیں, اور ہم جو ہے وہ جا کر بتائیں گے جی کہ عمران خان تو باہر جا نہیں رہے تو ہم تو انہیں رہا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو اس لیے جی بس اب آپ ہمارے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک کریں, اور اسی طرح سے جس طرح سے معاملہ ہمارے سروں پر ہاتھ ہے اس ہاتھ کو آپ نہ اٹھائیں. تو ان کی یہ خام خیالی ہے کہ اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ ہوں گی. ایک بات تو یہ کہ ٹرمپ کبھی بھی کوئی اس طرح سے جو کال ہے وہ نہیں کرے گا. مختلف ویلاگز میں اس حوالے سے کچھ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں, آج ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ ٹرمپ اس طرح سے کبھی بھی جو کال ہے وہ نہیں کرے گا. ہوگا کیا, اصل میں جو بائیڈن کی پالیسیز ہیں وہ تبدیل ہوں گی. اچھا, یہاں پر میں ایک کٹ کر کے ایک اور بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اب خود مان رہے ہیں نا کہ اور کہ خان کو جب ہم کہیں گے کہ آپ باہر چلے جائے تو خان نہیں جائے گا. ان کو اس بات کا اتنا یقین کیوں ہے؟ یہ اس خبر کی بھی تصدیق ہے کہ جو ہم بتاتے رہے ہیں, آپ تک میں پہنچاتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سے مسلسل یہ ملاقاتیں کرتے رہے ہیں اور عمران خان صاحب کو ڈیل کی لینے کی کوششیں کرتے رہے, اور خان صاحب سے کہتے رہے کہ آپ جو ہے وہ باہر چلے جائیں, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر نہیں مانے اور کوئی ڈیل دینے سے عمران خان صاحب نے ان کو انکار کیا ہے. تو ایک تو اس بات کی بھی, اس خبر کی بھی خود ہی جو تصدیق ہے اس کے اندر ہو گئی ہے. بہرحال واپس اپنے مین ٹاپک کی طرف آتا ہوں. ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ بائیڈن جو پالیسیز ہیں وہ تبدیل ہوں گی اور جو سروں پر ہاتھ تھا وہ ہاتھ اٹھ جائے گا. اور ابھی صرف ٹرمپ کی جو حکومت ہے وہ 20 جنوری کو ٹرمپ نے حلف لینا ہے, لیکن اس سے پہلے ہی پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں نا, اس پر جو انٹرنیشنل وفد ہیں وہ کچھ پاکستان پہنچ چکے ہیں. یہ حامد میر صاحب کی خبر ہے, اور کچھ جو وفد ہیں انہوں نے پاکستان آنا ہے. تو اب یہ اس طرح کی خلاف ورزیاں بھی نہیں کر پائیں گے, کیونکہ اگر انہوں نے کی تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ایک پریشر ہے وہ ان کے اوپر آئے گا جسے یہ برداشت نہیں کر سکیں گے, جو کہ پہلے نہیں تھا, کیونکہ پہلے بائیڈن انتظامیہ کی جو پالیسیز تھیں وہ کچھ اور تھیں. تو اس وجہ سے بھی یہ ذرا حواس باختہ ہوئے ہیں اور اس قسم کی جو اب باتیں ہیں وہ بھی پھیلا رہے ہیں. تو اول تو یہ چیز نہیں ہوگی کہ ٹرمپ کوئی کال کرے گا. اصل میں کیا ہوگا, اور عمران خان صاحب بھی یہ چیزیں کہہ چکے, اصل میں یہ ہوگا کہ جو پالیسیز ہیں وہ تبدیل ہوں گی, اور ان پالیسیز کے تبدیل ہونے کے بعد جو ایک سہارا تھا ان کے اوپر, وہ سہارا ان کے سروں سے ہٹ جائے گا اور یہ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. ایک تو چیز یہ. پھر دوسرے نمبر پر امریکہ کا جو ایک انہوں نے کچھ اناؤنسمنٹس کی ہیں ٹرمپ کی جانب سے, 4 بڑے عہدوں کے اوپر اس نے کچھ جو لوگ ہیں وہ لگائے ہیں, اور ان چاروں لوگوں کا اس میں تو ایک جو انہوں نے اسٹیٹ آف سیکرٹری تعینات کیا ہے
وہ ماضی میں کیا کہتا رہا ہے ڈکٹیٹرز کے حوالے سے یا اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کے حوالے سے، اور اسی طرح سے جو دیگر بھی اس نے کچھ جو تعیناتیوں کی اناؤنسمنٹس کی ہیں ٹرمپ کی جانب سے، تو دو پالیسیز بڑی واضح ہو کر سامنے آئی ہیں ٹرمپ انتظامیہ کی۔ ایک تو یہ کہ اینٹی امریکن جو سینٹیمنٹ ہے وہ قبول نہیں ہے، اس کو انہوں نے تبدیل کرنا ہے ورلڈ وائڈلی، اور دوسرا ڈکٹیٹرشپ ان کو پسند نہیں ہے، اور اس حوالے سے ان کے بیانات بھی موجود ہیں۔ اب کیا مسئلہ ہے جب پاکستان جب یہ پالیسیز تبدیل ہوں گی؟ دیکھیں پاکستان میں جو اینٹی امریکن سینٹیمنٹ، دیکھیں اس چیز سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، بالکل ہے، یہ چیز ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اب اس سینٹیمنٹ کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس سینٹیمنٹ کو صرف اور صرف عمران خان ہی تبدیل کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت یہ کر پائے گی؟ موجودہ حکومت کی تو حالت یہ ہے کہ عوام کے دلوں میں ان کے لیے نفرت اتنی ہے کہ یہ مطلب ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں تو یہ وہاں پر بھی رہ نہیں پائیں گے۔ پاکستان میں تو ان کے پاس طاقت ہے نا، تو جبر کے ذریعے جو ہے وہ چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ نکلتے ہیں اور زبردستی یہ اپنی جو عزت ہے وہ نہیں کروا سکتے۔ تو ان کی تو یہ حالت ہے۔ کیا یہ اس طرح سے کریں گے؟ نہیں، یہ اس طرح سے نہیں کر سکتے، اور یہ صرف کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف عمران خان ہی کر سکتا ہے۔ عمران خان نے دیکھیں بات یہ کی ہے عمران خان صاحب نے کہ ہم نے برابری کی سطح پر جو تعلقات ہیں وہ قائم کرنے ہیں۔ اب امریکہ کے ساتھ بھی جو تعلقات قائم ہوں گے وہ اس طرح سے نہیں ہوگا کہ جو یہ ایک پروپیگیٹ چیزیں کی جا رہی کہ عمران خان تو کہتا تھا جی کہ ہم نے تو امریکہ کی غلامی سے آپ کو آزاد کروانا ہے، تو عمران خان خود اپنی رہائی کے لیے جو ہے وہ ٹرمپ کی کال کا جو انتظار ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز رکھی ہیں، اور پہلے بھی میں نے کہا کہ اصل میں جو ٹرمپ ہے اس نے عمران خان کے نام پر جو ووٹ ہے وہ لیا اوورسیز کمیونٹی کا، عمران خان کی تصویریں دکھا کر یہ ٹرمپ کی کمپین میں ہوتا رہا ہے۔ تو اب بھی اس وجہ سے عمران خان کی ضرورت ہے کہ یہ اینٹی امریکن جو سینٹیمنٹ ہے یہ ختم ہوگا، اور ایک دفعہ عمران خان صاحب اگر باہر آئے تو عمران خان صاحب نے تو برابری کی سطح پر سب سے اپنے جو تعلقات ہیں وہ قائم کرنے ہیں، لڑنا تھوڑی ہے عمران خان نے، کسی سے جنگیں تھوڑی کرنی ہیں، عمران خان بھی یہی کہتے ہیں۔ اور عمران خان اور ٹرمپ کے جو تعلقات ہیں، جو دوستی ہے وہ ویسے بھی آپ سب کے سامنے، تو کیسے امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گے؟ اور چونکہ امریکہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کھڑی ہی ڈالرز کے اوپر ہے، پہلے تو چلے آپ کو مفت کے جو ڈالرز ہیں وہ آ جایا کرتے تھے، تو اب آپ کس طریقے سے چیزوں کو جو ہے وہ چلائیں گے؟ تو یہ اصل میں جو مین پریشانی ہے وہ یہ ہے، اور اس میں آپ دیکھیں نا کس قدر حواس باختہ ہو گئے ہیں کہ اب یہ چیزیں آ گئی ہیں کہ جی ہم یہ پلان کر لیں گے، ہم کہیں گے جی کہ عمران خان تو باہر جاتا نہیں ہے تو اب آپ ہمارے ساتھ جو تعلقات ہے وہ ٹھیک کر لیں۔ دیکھیں امریکنز جو ہیں وہ ویسی کسی کے ساتھ تعلقات نہیں رکھتے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ جو پالیسیز اپنی کچھ واضح کی ہیں ان تعیناتیوں کے بعد، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اینٹی امریکن سینٹیمنٹ ہوگا تو اس سے ان کے ملک کا بھی نقصان ہے۔ تو یہ ان چیزوں سے اس وقت جو طاقتور ہیں وہ بھی سارے ڈرے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ جو کال عمران خان صاحب نے دے دی ہے احتجاج کی، اور یہ فائنل کال ہے، اس سے بھی کتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہیں کہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم تو پھر بڑی سختی کریں گے، اور جو ہے وہ کسی طرح سے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں۔ بہرحال جی عمران خان صاحب کو اس میں ایک بڑی مدد ملی ہے، اور یہ مدد مولانا فضل الرحمان کی شکل میں ملی ہے، اور وہ ایسے ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی اعلان کیا ہے جلسوں کا، اور یہ جلسے نومبر کے ہی اینڈ میں ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ کل بھی یہ خبر شیئر کی تھی کہ 25 سے 30 کے درمیان عمران خان صاحب نے جو احتجاج کی کال دی ہے، ان میں سے کوئی ایک ڈیٹ ہوگی کہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ ابھی آپ نے جو احتجاج ہے وہ کرنا، اور یہ فائنل کال ہے جو پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب دیں گے، اور اس کے لیے تیاریاں ابھی سے شروع کر دی گئی ہیں۔ اب آپ امیجن کریں کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی کال ہوگی، لوگ نکلیں گے، دوسری طرف مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی اپنے جلسے کی انہوں نے کال دی ہوگی، تو ڈبل جو پریشر ہے وہ آئے گا۔ اور ایک ظاہر سی بات ہے ایک ڈائریکٹلی تو سپورٹ کا اعلان نہیں کیا، لیکن ایک آلریڈی احتجاج ہو رہا ہوگا عمران خان کا، اوپر سے مولانا کا بھی جلسہ ہوگا، تو یہ ڈبل پریشر ضرور ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے جو اناؤنسمنٹس کی ہیں جی، ایک تو مولانا فضل الرحمان نے جی اعلان کیا ہے سکھر یعنی کہ سندھ میں اور پشاور یعنی کہ کے پی میں یہ دو جلسے جو ہیں وہ نومبر کے آخر میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ جی اوورآل جو ساری صورتحال ہے وہ چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی آپ کو بتاتا چلوں ایک خبر ابھی صبح ہی جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور جو الیکشن ٹریبیونل کا معاملہ ہے اس میں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ اچھا، یہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں علی بخاری، انہوں نے الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کے معاملے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔
اور اس میں درخواست میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے الیکشن ٹریبیونل کی تبدیلی کا الیکشن کمیشن کا 10 جون کا فیصلہ کالعدم قرار دینے کی استدعا کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کی اپیل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا 19 ستمبر کو فیصلہ بھی کالعدم قرار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل کو تبدیل کرنے کا فیصلہ دیا۔ الیکشن کمیشن نے ٹریبیونل کی تبدیلی کے لیے چیف جسٹس سے مشاورت نہیں کی۔ الیکشن کمیشن اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے پہلے ٹریبیونل کو بحال کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے طارق جہانگیری الیکشن ٹریبیونل کی سربراہی کر رہے تھے۔ نون لیگی امیدوار نے جسٹس جہانگیری کو ٹریبیونل کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے لیگی امیدوار درخواست پر ٹریبیونل کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو ایک تو وہ لاہور والے ٹریبیونلز تھے نا، ایک یہ جو ٹریبیونلز ہیں یہ اسلام آباد والا جو ٹریبیونل ہے، اسلام آباد کے 3 حلقوں تک۔ تو پی ٹی اے کے رہنما علی بخاری نے درخواست دائر کی ہے۔ خیر زیادہ تو کچھ امیدیں نہیں ہیں عدالتوں سے، لیکن دیکھیں اس درخواست کے اوپر کیا ڈیولپمنٹس آتی ہیں۔ رائے کا اظہار کیجیے گا۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔